बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है? हमारा आखिर इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या हम बगैर किसी मकसद के इस दुनिया में आ गए हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया और हमारी तख्लीक का मकसद हकीकी क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इस बारे में बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी और आखिर तक लाजमी देखना है। उम्मीद है कि वीडियो के आखिर तक आप अपने मकसद हकीकी से आगाह हो जाएंगे और ये जान जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने आसमान से किताबें और सहाइफ नाजिल फरमाए और मुख्तलिफ औकात व अदवार में अंबिया और रसूल मबूस फरमाए ताकि वो लोगों को इबादत इलाही की तरफ तवज्जो दिलाते और उसकी याद दहानी करवाते रहें। सूरह अल-ज़ारियात आयत 56 में इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसलिए पैदा किए कि वो मेरी इबादत करें। दोस्तों, याद रहे कि तमाम अंबिया की दावत व तबलीग का मरकज़ी मौजू वहदानियत और इबादत इलाही है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यह है कि तौहीद और इबादत इंसान का वो बुनियादी फरीज़ा है जिसकी तरफ दावत देने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से किताबें और सहाइफ नाजिल फरमाए और मुख्तलिफ औकात व अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में अंबिया और रसूल मबूस फरमाए ताकि वो लोगों को इबादत इलाही की तरफ तवज्जो दिलाते रहें। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मतों को अल्लाह की वादानियत और इबादत का दर्स दिया था। जैसा कि सूरह अल-अंबिया में है, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और जो पैगंबर हमने आपसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी ही इबादत करो। इसी तरह सूरह यासीन में है, इरशाद बारी ताला, ए आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूजना, उसकी इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करना यही वो रास्ता है जिसकी तरफ तमाम अंबिया लोगों को बुलाते रहे, और यही मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचाने वाला अमल है। और गुज़श्ता तमाम अंबिया ने भी अपनी अपनी कौमों को इसी मकसद से आगाह किया जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूं बयान हुआ है। सूरह अल-अराफ में है, हज़रत नूह के बारे में इरशाद इलाही है, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा, ए मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर है। लेकिन दोस्तों, शिर्क इंसान की अक्ल को माऊफ कर देता है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती और इंसान को हिदायत गुमराही और गुमराही हिदायत नजर आती है। चुनाचे कौम नूह को भी यही बीमारी हुई। उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दे रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह गुमराह नजर आते थे। दोस्तों, इसी तरह सूरह अल-अराफ की आयत में है, कौम आद की तरफ भेजे गए नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद इलाही है, और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? प्यारे दोस्तों, अगर आप इन आयात पर गौर करें तो हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया है जो कि इंसान का मकसद असली है। मज़कूरा आयत में कौम आद का जिक्र है जिनकी रिहाइश यमन में रेतले पहाड़ों में थी और उनकी कुव्वत व ताकत बेमिसाल थी। उनकी तरफ हज़रत हूद जो उस कौम के एक फ़र्द थे, उस कौम के नबी बनकर आए और अपनी कौम को तौहीद और अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। प्यारे दोस्तों, इसी सूरह अराफ में थोड़ा आगे चलकर कौम समूद की तरफ भेजे गए नबी हज़रत सालेह इस्लाम के बारे में इरशाद इलाही है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है, तो उसे आज़ाद छोड़ दो ताकि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे, और तुम उसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। दोस्तों, याद रहे कि कौम समूद ने अपने पैगंबर से मुतालबा किया था कि पत्थर की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकाल कर दिखाई जाए जिसे निकलते हुए अपनी आंखों से देखें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया कि उसके बाद भी अगर ईमान ना लाए तो हलाक कर दी जाएंगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे पर ऊँटनी ज़ाहिर फरमा दी। उस ऊँटनी की बाबत उन्हें ताकीद कर दी गई कि उसे बुरी नीयत से कोई शख्स हाथ न लगाए, वरना तुम अजाब इलाही की गिरफ्त में आ जाओगे।
لیکن ظالموں نے اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ یعنی سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان پر 2 قسم کے عذاب آئے، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوستو، گزشتہ قوموں کے ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں اس کے مقصد حقیقی کی طرف بلایا گیا، وہیں انسان کی آزمائش بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کی آزمائش بھی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا درس دیا، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت 16 میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پیارے دوستو، قرآن میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرایا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، جو کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ انبیاء کے تذکرے کے علاوہ بھی قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت 22 میں اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار ذکر کیا، اس کے الفاظ منقول ہیں: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت و پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا نیک اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے ذکر کی وجہ بھی عبادت الہی ہی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہی فرما رہے ہیں کہ اگر عبادت کی گنجائش ہے، بندگی کرنی ہے، تو صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی ہے۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے ہم آپ کو اللہ رب العزت کے مزید فرامین بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھے، میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا؟ انسان کی فوقیت و برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 میں ارشاد الہی ہے: اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ دوستو، یہ شرف و فضیلت اور یہ حیثیت ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، کیونکہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات وغیرہ کے مقابلے میں، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ پیارے دوستو، بحیثیت انسان چاہے مسلم ہو یا کافر، اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت و برتری اور فوقیت و امتیاز حاصل ہے، لیکن یہی انسان جب کلمہ گو مسلمان بلکہ باعمل مومن ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان و عمل اور اللہ کی عنایت سے وہ تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اس پوری کائنات کا سرتاج ہے، بشرطے کہ مکمل انسان صاحب ایمان اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح پر کاربند ہو۔ اگر یہ محنت و عبادت کرنے والا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب انسان کو چاہیے کہ اس فوقیت و برتری اور امتیاز کا سبب تلاش کرے، اپنی تخلیق و پیدائش کا مقصد ڈھونڈے اور اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا سراغ لگائے۔ دوستو، اہل ایمان کو تو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہر صانع کو اپنی مصنوعات کے بھید معلوم ہوتے ہیں کہ اس نے انہیں اس شکل و صورت میں کیوں تیار کیا ہے۔ انسان کا صانع اور خالق اور اس کے تمام امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس انسان کو کیوں بنایا؟ کیا اسے صرف کھانے پینے کے لیے بنایا گیا؟ کیا اس کی تخلیق کا مقصد صرف لہو لب اور کھیل کود ہی ہے؟ کیا اسے محض اس لیے وجود میں لایا گیا کہ زمین پر چلے پھرے اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو بے دریغ استعمال کرے اور پھر مر کر مٹی ہو جائے اور قصہ ختم؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سورہ الزاریات میں ارشاد الہی ہے: اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پیارے دوستو، کسی کو اس عبادت میں شریک نہ کرنا ہی توحید ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، جس کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا۔
دوستو یاد رہے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں یعنی عبادت خانے قائم کر دیے اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے۔ پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح علیہ السلام کے صالحین ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر معبود بنا لیے گئے۔ جیسے ہی ان صالحین کے بارے میں ان کی قوم نے غلو کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھتے تھے مگر اس کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کے سب غرق کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہی تابوت یا بزرگوں کے مجسمے تھے جن کا سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ فرمایا۔ دوستو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کا ذکر کرتے تھے، حج اور صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں اور بعض مخلوق مثلاً ملائکہ، عیسیٰ، مریم یا دوسرے نیک لوگوں کا واسطہ بناتے اور کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان بزرگوں کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائیں اور لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ یہ تقرب اور اعتقاد صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا تو ذکر ہی کیا، کسی مقرب فرشتے رسول کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ پیارے دوستو، یوں اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور انسان کو یہ بتلا دیا کہ توحید بھی خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور عبادت بھی خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی اطاعت کرے، اور یہی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کو راضی کر لیا تو یہ انسان اپنے مقصد پر ہے اور یہ انسان کامیاب ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کے حوالے سے مزید ارشادات خداوندی بتاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی حرمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ بنیادی درس اس آیت میں بھی عبادت ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 133 میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے عبادت الہی کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف انداز سے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے اور یہ یاد دلایا کہ اللہ ہی معبود یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت 2 میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ اور اسی سورہ زمر کی آیت 66 میں فرمایا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں رہیں۔ پیارے دوستو، پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ اللہ کے ہاں وہی عبادت مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو، جو خالص ہو۔ اگر اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک ہوگا تو یہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اپنے مقصد پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے۔
سورہ ہجر کی آیت 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے رب کی تسبیح کہتے ہو، اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کیے جائیں یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی تھی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کو تکمیل فرمائی اور اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا کہ جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب یعنی پروردگار کی حیثیت سے پہچانے اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد حیاتی عبادت قرار پایا ہے، جیسا کہ سورہ الذاریات میں ارشاد الہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پیارے دوستو، ذرا غور کریں کہ دن کی روشنی اور اس میں قسم قسم کی زندگی کی رعنائیاں، پھولوں کے رنگ و بناوٹ اور خوشبوئیں، سبزہ زار باغات اور لہلہاتے کھیت، گیت گاتے پرندے، طرح طرح کے جانور، بل کھاتی ندیاں، آبشاریں اور جھرنوں میں بہتا پانی، مرغزاروں اور برفزاروں کے نظارے اور تتلیاں، ہواؤں کی گردش، گھٹائیں، گرجتے بادل، کڑکتی بجلیاں، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، رنگا رنگ مخلوق اور نہ جانے کیا کچھ، رات کی تاریکی کا پردہ اور سکون، قندیلوں کی مانند خوبصورت ٹمٹماتے ستارے اور ان کی راہ دکھلاتی حسین روشنی اور مسحور کن چاندنی، یہ ساری چیزیں بامقصد اور کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس کو راحت پہنچا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب اللہ کی نشانی ہیں جن پر اگر کھلے دل و دماغ سے غور کیا جائے تو بلا شرکت غیر بس اپنے خالق و مالک ہی کے کامل علم و حکمت، بے مثال عظمت و قدرت اور بے نیاز وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات، اس کی ہر چیز بامعنی، با مقصد اور خدا کے متعین کردہ اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے، اور یہ تخلیق فضول ہرگز نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ پیارے دوستو، ان چیزوں کی پیدائش میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن کے مطابق وہ یہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب اس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پیارے دوستو، سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب اس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی پیدا کردہ یہ اتنی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے کام اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور جہاں سب کچھ ہی بامقصد ہے، تو آخر عظیم مخلوق یعنی حضرت انسان کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے چند قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اسی طرح سورہ انسان میں ارشاد ہے، ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اور سورہ کہف میں اسی آزمانے کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس دنیا کا جو نظام ترتیب دیا گیا ہے یہ فقط انسان کے آزمانے کی ایک جگہ ہے۔ جب تک انسان اس دنیا پر رہے گا تو اس کی آزمائش چلتی رہے گی، لیکن جیسے ہی انسان کے سلسلے کو اللہ ختم فرمائے گا
تو اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور یہ دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ دوستو یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس کے بعد سزا اور جزا کے طور پر جنت اور دوزخ میں جانا بھی شامل ہے، جو کہ ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بعض مذاہب ایسے بھی ہیں موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا عقیدہ ہی انسان کو اللہ کی بندگی کرنے، اس کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ جو لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی بندگی سے بہت دور ہیں۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا اور اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو آزمایا جائے کہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ زندگی کی اس کڑی آزمائش میں پورا اترنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے بھیجے انبیاء اور رسولوں کی اتباع و پیروی۔ یہی وہ بات ہے جس پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے، اور یہ بات انسان کو زمین پر بھیجتے وقت ہی اس امتحان میں کامیابی کے ایک رہنما اصول کے طور پر ابتدا ہی میں بتلا دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح جیسے تو نے ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے بھیجے سارے انبیاء اور رسولوں نے ایک ہی دین اور طریقہ زندگی یعنی ایک ہی اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی، اور دین کی بنیاد یعنی توحید و رسالت اور آخرت کی تعلیمات میں کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ سارے ہی انبیاء اور رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسلام کی بنیاد اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت و سچ یعنی لا الہ الا اللہ سے کیا، اور ان سب کے پیروکار توحید و رسالت و آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یاد رہے کہ اس توحید کے جواب میں ہر دور میں باطل اور شرک کی صورتیں مختلف رہیں، لیکن کلمہ توحید ہمیشہ لا الہ الا اللہ ہی رہا۔ یوں اللہ کا جاری کردہ پسندیدہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا، اور بس یہی کامیابی کی زندگی گزارنے کا اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ ٹھہرا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ اور دوستو، قرآن پاک میں کسی کی ہدایت یافتہ ہونے کی ایک نشانی یہ بتلائی گئی کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار اصل میں اسلام ہی کے پیروکار تھے، اور اسی راستے پر چل کر ان کو کامیابی ملی۔ اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو اسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ کی اس بندگی کے لیے خدا کے ہاں مقبول راستہ اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں، جسے خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ پیارے دوستو، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا صحیح اور اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ اسلام ہی ہے، اور انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے رسولوں کی اطاعت ہے۔ البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کی زندگی کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ آئیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں، جس بات کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں قرآن عظیم کے مطابق یہ انسانی زبان سے نکلنے والی سب سے اچھی بات ہے، اور ایسا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور یہ وہ مقصد ہے جو ساری انسانیت کے چنے ہوئے
بہترین لوگوں کا مقصد زندگی رہا ہے۔ دوستو، یہ راستہ اور یہ مقصد دعوت اللہ یعنی انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ مقصد خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو یہ مقصد عطا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح سورہ القصص میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ النحل میں فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وجود اور افضلیت کا سبب ہے کہ جس قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر ہم پر اتمام حجت کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت اور اللہ کے اس پیغام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے آگے پہنچاؤ بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ ہمیں انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دنیا والوں پر حق کی گواہی و شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہی ساری انسانیت کے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گناہوں کی لمحاتی لذتوں میں ڈوب کر ابدی بدبختی کو مول لینا یہ بالکل دانش مندی نہیں ہے۔ مومن کا معیار بہت بلند ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا شاہکار ہے، مومن حکم الہی پر بے چوں چرا عمل کرنے والا ہوتا ہے، مومن راست باز اور پاک باز ہوتا ہے، مومن ہادی ہوتا ہے، مومن اخوت و بھائی چارگی کا پیکر ہوتا ہے، مومن گناہوں سے نفرت اور اچھائیوں سے پیار کرتا ہے، مومن اپنے مقاصد میں آفاقی ہے، اس کے مقاصد بہت عظیم اور بہت جمیل ہیں، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو پہچان رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاک باز مومنوں کے لیے بشارتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم گناہ کبیرہ سے جن کی تمہیں ممانعت ہے بچتے رہے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے جگہ نہ بدلنا چاہیں گے۔ اور سورہ مریم میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیات میں ایک مومن کا معیار بالکل صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور آخری آیت مبارکہ میں جو بہت ہی اہم خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور لوگ اس کی طرف جوک در جوک کھنچنے لگتے ہیں، اور یہ محبت نہ صرف انسانی حدوں تک محدود ہوتی ہے بلکہ چرند و پرند، درند و حیوانات سبھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ایسا بندہ اپنے مقصد حیات کو مکمل حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور اب اس کے کردار اور عمل سے ایسے امور کا ظہور ہوتا ہے جو مقصدیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اس کی ہر ادا اخلاق الہیہ کا آئینہ ہوتی ہے، رحم و کرم، شفقت و مروت، عدل و انصاف، کرم گستگری، خدمت خلق وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ شاکار وجود بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، گناہ سے اجتناب پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اس کی تکریم و تعظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی کے جملہ پہلوؤں پر غور کیا جائے اور گناہوں کے تصور جہاں جہاں سے ابھرتے ان کا سدباب کیا جائے، چاہے وہ گناہ ذات کا ہو یا معاشرے کا، ہر ایک کا سدباب کرنا ناگزیر جانا جائے۔ کبر و تکبر، غرور و خودنمائی، اپنی بڑائی کا ذوم فاسد، غیروں کو حقیر جاننا، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا، ظلم و تعدی، تنقیص و توہین جیسے زہریلے کردار انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں، اور غرور کا عنصر خواہ کم ہو یا زیادہ بہرحال انتہائی خوفناک ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک کافر نعمتوں میں ڈوبا ہوتا ہے مگر ایک مسلمان آزمائش، تنگی، معاش کی کمزوری اور طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے دماغ میں بعض غلط فطور پیدا ہوتے ہیں
اور دراصل یہ اس کی مقصدیت پر شیطان کا بہت شدید حملہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی صورت میں انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے درخشاں ابواب کو فوراً نظروں میں جمایا جائے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے ان روشن اور پاکیزہ گوشوں کو دیکھا جائے کہ دو جہاں کے تاجدار ہونے کے باوجود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اور فکر اور استغنا کے کتنے ابواب ہمارے لیے چھوڑے کہ بسا اوقات کئی کئی دن تک بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بعض اوقات یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں اور حضور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود اس قدر فکر و فاقہ سے کیوں زندگی گزارتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں جب اپنے مولا سے ملوں عالم فکر و استغنا میں ہوں۔ دوستو، رہ گئی بات غیر مسلموں کی ٹھاٹ باٹ کی، تو اس کو رب کریم نے اپنے کلام مبارک میں خود ہی بیان فرما دیا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے کام راکھ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا، پھر ساری کمائی سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ یہ ہے دور کی گمراہی۔ اس تمثیل کو قرآن مقدس نے ایک دوسری جگہ دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب یعنی کسی جنگل میں دھوپ سے چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے کہ پیاسا اسے اپنے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائے تو اسے کچھ نہ پائے، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ سورہ نور میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ دونوں آیتیں غیر مسلموں کی زندگی کے کھوکھلے پن کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، چونکہ غیر مسلم جو اپنے مقصد حقیقی کو دنیا کے رنگ رلیوں اور آسائش کے سامانوں میں گم کر چکے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال بد سے بدتر اور ان کی دنیاوی زندگی کے بے مقصد اعمال بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اترنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی ذات و صفات کا شعور بالغ رکھے اور کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت کا اندازہ لگائے اور اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے کوشاں رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ اگر ایک خوشحال زندگی ہو اس وقت بھی، اور اگر غربت و افلاس کی زندگی ہو اس وقت بھی، ہر موقع پر اپنے مقصد کو بھولنا نہ چاہیے۔ بندہ مومن کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یقینی تصور اور ایمان۔ مومن کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ اگر مقاصد کی افادیت کو نظروں میں رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو فرحت بخش، راحت بخش اور دل کو اطمینان عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں غور کیا جائے، اسے ذات پاک پر استدلال لایا جائے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر غور سے اس کا مطالعہ کیا جائے پیارے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصد حیات کو نظروں میں رکھتے ہوئے محاسبہ ذات بھی کیا جائے اور کائنات سے استفادہ بھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ